नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल अमीनिल करीम रऊफिर रहीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वबारिक वसल्लिम तस्लीमा। मेरे इंतहाई मोहतरम ग्रामी क़द्र सामिईन, आज के हम इस मुख्तसर प्रोग्राम में नबी रहमत रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत मुबारका के बारे में चंद इब्तिदाई गुज़ारिशात अर्ज़ करना चाहते हैं। सबसे पहली अपने सामईन से ये गुजारिश की जाती है कि वो सीरत का माना समझने की कोशिश फरमाएं कि लफ्ज़ सीरत का असल में माना क्या है। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में सूरह ताहा जो कि 16वें पारे के अंदर है और उसका पहला रुकू है, रुकू नंबर वो सूरह ताहा का पहला रुकू है और 16वें पारे का 10वां रुकू है। उसके अंदर हज़रत सैयदना मूसा कलीम अलैहिस्सलाम के दो मिलने वाले अल्लाह की जानिब से मोजज़ात का जिक्र है, जिनमें उनका एक मशहूर मोजज़ा है लाठी वाला, कि जब उनको हुक्म दिया गया कि लाठी को ज़मीन पर डाल दें, सांप बन गया। फिर उनको हुक्म दिया गया कि खुज़हा, आप इसको पकड़ लें और डरे नहीं। वहाँ पर ये अल्फाज हैं सनुईदुहा सीरतहल ऊला, हम इसको पहले वाली हालत पर लौटा देंगे, यानी दोबारा फिर से ये सांप जो है लाठी बन जाएगा। तो सीरत का असल माना जो कुरान मजीद के अंदर है वो हालत को कहते हैं। तो सीरतुन नबी का माना है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात मुबारका, आपकी पूरी जिंदगी जो है, जिंदगी की एक एक हालत, जिंदगी का एक एक गोशा, जिंदगी की एक एक हरकत, एक एक सुकून, आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा जो है, आप उसे कह सकते हैं कि वो सीरतुन नबी है। इसलिए कि आपकी जिंदगी का कोई गोशा, कोई लम्हा वो किसी न किसी हालत से खाली नहीं होगा। आप उस वक्त सोने की हालत में हो, आपके सोने की हालत को बयान करना ये भी सीरतुन नबी है। आप जाग रहे हो, जागने की हालत को बयान करना ये भी सीरतुन नबी है। आप खाना खा रहे हो, उस हालत में हो, इसका बयान करना भी सीरतुन नबी है। आप नमाज की हालत में हो, आपकी नमाज को बयान करना ये भी सीरतुन नबी है। आप तिजारत फरमा रहे हो, आपकी तिजारत को बयान करना ये भी सीरतुन नबी है। आपने निकाह फरमाए, आप शादी की हालत में आ गए, उसको बयान करना ये भी सीरतुन नबी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बचपन की हालत में हो, उस हालत को बयान करें ये भी सीरतुन नबी है। आप खदीजतुल कुबरा का माल लेकर तिजारत के लिए जाए, उस हालत में हो, ये भी सीरतुन नबी है। आप अपनी 35 साल की उम्र में मुशरिकीन अरब ने जब बैतुल्लाह की तामीर की, हजरे अस्वद के रखने में झगड़ा पैदा हुआ, आपने उस वक्त उनका फैसला किया। आप उस वक्त जज की हालत में हो, मुंसिफ की
حالت میں ہو اس کو بیان کیا جائے اس کو بھی سیرت النبی کہتے ہیں۔ آپ غار حرا کی خلوتوں میں بیٹھ کر اپنے رب کی یاد میں مصروف ہوں اس حالت کو بیان کیا جائے وہ بھی سیرت النبی ہے۔ آپ بدر کے میدان میں جائیں مجاہد بن کر کمانڈر بن کر جہاد کریں اس حالت کو بیان کیا جائے یہ بھی سیرت النبی ہے۔ آپ صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو اپنی طرف بلائیں اور اپنی صداقت کا اعلان کریں یہ بھی سیرت النبی ہے۔ پھر آپ اعلان کر دیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ کی دعوت کا بیان یہ بھی سیرت النبی ہے۔ غرض آپ کی ولادت مبارکہ سے لے کر آپ کی وفات مبارکہ تک زندگی کی جس جس حالت کو، جس جس حرکت کو، جس جس سکون کو، جس جس گوشے کو آپ بیان کریں گے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ سیرت النبی کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ کی جو پوری زندگی مبارک ہے، آپ کے جو حالات ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کچھ آیات مبارکہ ایسی ہیں جن میں آپ کی پوری زندگی کا نقشہ جو ہے وہ مختصر الفاظ میں اللہ رب العزت نے بیان کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اسی آیت کے بارے میں ایک دو گزارشات آپ سامعین کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ پوری انسانیت کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اے لوگو تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے، حسنۃ، بڑا خوبصورت نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی کی ایک ایک حالت کے لیے قرآن نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ پوری انسانیت کے لیے اس میں نمونہ ہے، اور نمونہ بھی کون سا؟ حسنۃ، بہت خوبصورت نمونہ ہے۔ آپ کی پوری زندگی حسنہ ہے، پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ پوری امت کے لیے نمونہ ہے اور نمونہ بھی حسنہ ہے۔ غرض اللہ رب العزت نے آپ کی زندگی مبارک کے تمام حالات کو، تمام گوشوں کو اس ایک لفظ میں جمع کر دیا ہے حسنہ کے اندر، کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک حالت جو ہے وہ حسن و جمال والی ہے۔ آپ کو امت اور انسانیت جس جس حالت میں دیکھے گی آپ کی وہ ہر ہر حالت اس میں حسن و جمال نظر آئے گا۔ امت اگر اس حالت کو اپنائے گی ان کی زندگی کے اندر حسن و جمال پیدا ہوگا۔ جس طرح اللہ کے محبوب پیغمبر خود حسن و جمال والے ہیں، آپ کی ہر حالت حسن و جمال والی ہے۔ جو بندہ بھی آپ کی جس حالت کو اپنائے گا وہ بھی حسن و جمال والا بن جائے گا۔ اب آپ دیکھیں حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے جو بات عرض کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ خلاق عالم نے جو بات ذکر کی ہے اس پہ غور فرمائیں۔ انسان کی فطرت کو سامنے رکھ کر بات کی ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت اس میں یوں بھی فرما سکتے تھے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ طَيِّبَةٌ، کہ یہ نمونہ جو ہے یہ پاکیزہ ہے، یہ طیب ہے، یہ پاک ہے۔ لیکن حسنہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ کوئی بھی آدمی جو کسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس کو اپنا نبی مانتا ہے، رہبر، ہادی اور مرشد مانتا ہے، تو اسے معصوم مانتا ہے، پاک مانتا ہے۔ تو اس لیے یہ تو ایک اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ تھا، دل کی گہرائیوں کے ساتھ تھا، اور آج بھی الحمدللہ آپ کا ہر امتی آپ کو از اول تا آخر طیب مانتا ہے، پاک مانتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یوں بھی فرمایا جا سکتا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ كَامِلَةٌ، کہ یہ نمونہ ہے اور کامل نمونہ ہے، اس میں کسی اعتبار سے کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، لیکن اس کی بجائے حسنہ کا لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کامل اس کا تعلق بھی عقیدے کے ساتھ ہے۔ بحمدللہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اپنے محبوب کی مبارک زندگی کو کامل نہ مانتا ہو، اکمل مانتے ہیں مسلمان اس کو، بلکہ اس سے اوپر بھی اگر کوئی صیغہ اور درجہ بولا جا سکتا ہے عربی میں تو وہ آپ کی ذات مبارکہ کو حاصل ہے۔ اللہ نے طیبہ
اور کاملہ کے لفظ کو چھوڑ کر حسنہ کا لفظ اس لیے ذکر کیا ہے کیونکہ حسنہ کا تعلق انسان کے عملی زندگی کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ حسن و جمال کا بڑا دل دادا ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا کردار بڑا خوبصورت ہو، لوگ اس کی تعریف کریں، وہ چاہتا ہے کہ میری ایک ایک ادا بڑی خوبصورت ہو، لوگ اس کی تعریف کریں، وہ چاہتا ہے کہ میں خوشی کا جو معاملہ کروں میں اتنا اعلیٰ کروں، اتنا خوبصورت کروں کہ ہر بندہ میرے اس معاملے کی تعریف کرے، حتیٰ کہ میری غمی بھی ہو تو میں اپنی غمی کو اس حالت میں گزاروں کہ لوگ اس کے اوپر بھی میری تعریف کریں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس دنیا میں اگر کوئی حسن کو چاہنے والا ہے، خوبصورتی کو چاہنے والا ہے اور وہ چاہتا ہے میرا کردار خوبصورت بن جائے، تو آئے اپنے کردار کو اس کردار کے آئینے میں دیکھے، اپنے کردار کو اس کے کردار کے تابع بنائے جس کے کردار کو میں رب نے حسنہ قرار دیا ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری خوشی خوبصورت بن جائے، اسے چاہیے کہ اپنے محبوب کی جو خوشی ہے اس کی اتباع کرے، جو چاہتا ہے میری غمی خوبصورت بن جائے وہ اپنے محبوب پیغمبر کی خوشی کی اتباع کرے۔ غرض آپ کی تو پوری زندگی حسنہ ہے، پوری زندگی جمال والی ہے، پوری زندگی خوبصورت ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی آدمی از اول تا آخر حسن کا طلبگار ہے، وہ خوبصورتی کا طلبگار ہے، وہ جمال کو چاہتا ہے، تو اگر اسے یہ جمال مل سکتا ہے تو صرف در مصطفیٰ سے مل سکتا ہے اور کسی جگہ کے اوپر اسے نہیں مل سکتا۔ اور کوئی زندگی ایسی نہیں ہے جس کی زندگی کا از اول تا آخر حسن و جمال سے بھرپور ہو۔ اس کی زندگی کو ہم نے حسن و جمال والا بنا دیا ہے۔ اس لیے اب آپ دیکھیں ہمارے مسلمانوں کے اندر جو عملی خرابیاں ہیں، ہمارے اندر کمزوریاں اور کوتاہیاں ہیں، دیکھو ہم اللہ کے محبوب پیغمبر کو پاک بھی مانتے ہیں، کامل اور مکمل اور اکمل بھی مانتے ہیں، مگر جب داڑھی رکھنے کی ہمارے لیے گفتگو آتی ہے تو ہم فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم آپ کے حسن و جمال کی طرف نہیں آتے۔ تو اللہ نے آپ کو حسن والا بنایا ہے اور امت کو بتایا ہے کہ اگر تمہیں حسن چاہیے کہیں اور مت جاؤ، ادھر آؤ جس کو میں نے حسن والا بنایا ہے۔ آج ہماری شادیاں دیکھ لیں، اس میں ہندوؤں کی رسومات ہیں، اس میں سکھوں کی رسومات ہیں، ہم ویسے تو آپ کو کامل بھی مانتے ہیں، اکمل طیب اور طاہر مانتے ہیں، لیکن اپنی عملی زندگی میں ہم خوبصورتی کے لیے کہیں اور جا رہے ہیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہم فلاں کی طرح کام کریں گے تو خوبصورت بن جائے گا، فلاں کو ہم اپنائیں گے تو خوبصورت ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، خوبصورتی تو میں نے ادھر رکھی ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی کے ہر معاملے کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے تو اس کی ایک ہی بات ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور آخر میں ایک دعا آپ کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں، ہم میں سے ہر آدمی اکثر و بیشتر یہ دعا مانگتا ہے اپنے رب سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم اپنے رب سے دو حسنہ مانگتے ہیں؟ آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ ہمیں دنیا بھی حسنہ دے دے، دنیا میں اگر صحت ملے تو حسنہ ہو، دنیا میں مال ملے تو حسنہ ہو، دنیا میں جوانی ملے تو حسنہ ہو، اور ہمیں بیوی ملے تو وہ بھی حسنہ ہو، اولاد ہو تو وہ بھی حسنہ ہو، عقیدہ ملے تو حسنہ ہو، عمل ہو تو حسنہ ہو، غرض دنیا ہماری حسنہ ہو اور ہماری آخرت بھی حسنہ ہو، کہ ہم آخرت میں جائیں تیرے محبوب پیغمبر کے حوض سے ہمیں جام کوثر نصیب ہو جائے، ہمیں تیرے محبوب پیغمبر کی شفاعت نصیب ہو جائے، ہمیں تیرے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے، ہم پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے، ہم جنت میں اپنے محبوب پیغمبر کی معیت میں داخل ہوں۔ یہ ساری آخرت کی حسن ہے، ہمیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے، ہم تیری رحمتوں کے اندر ہوں، یہ ساری حسنہ ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ اللہ نے اس کے جواب میں یہ بات فرمائی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو، تم خود مجھ سے کہتے ہو آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ ہمیں دنیا میں حسنہ چاہیے، اللہ ہمیں آخرت میں حسنہ چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں تم نے مجھ سے دو حسنہ مانگے ہیں تو ان دو حسنہ کو میں دوں گا،
पर एक मेरी शर्त है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। पहले ये जो एक हसना है, मेरे महबूब पैगंबर की जिंदगी है, मेरे महबूब पैगंबर का नमूना है, मेरे महबूब पैगंबर का उसवा है, ये सारा हसना है। जो इस एक हसना को अपनाएगा, मैं रब का वादा है उसे दुनिया वाला हसना भी दूंगा, आखिरत वाला भी हसना दूंगा। इसलिए मुझे और आपको चाहिए कि हम अपने महबूब पैगंबर की सीरत को आगे बढ़कर अपने सीने के साथ लगाएं, ताकि गैरों को पता चले कि मुसलमान वाकईतन अपने महबूब पैगंबर की सीरत को अपनाने वाले हैं। अल्लाह मुझे भी और आपको भी इन गुजारिशात के ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।